मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ सलीम शहजाद और आप देख रहे हैं हफ्तावार प्रोग्राम मेरा वतन। मेरा वतन जब हम नाम लेते हैं तो वतन की मट्टी से जुड़े हुए उस रिश्ते की कसक दिल की तन्हाइयों में, दिल की गहराइयों में महसूस होना शुरू हो जाती है। और लहू, जिसके लिए इलामा इकबाल साहब ने भी कहा था कि लहू गर्म रखने का एक बहाना, लहू गर्म होता है उस जज्बे के साथ जिसे कहते हैं मोहब्बत। वतन की मिट्टी से जुड़ी हुई उन तमाम रमक और उस कसक को हम महसूस करते हैं उस वक्त जब वतन की खुशबू को, वतन की इज्जत को मुल्क से बाहर हम उभरते हुए कामयाबी की तरफ और बुलंदी की तरफ, रिफतों की तरफ जाते हुए देखते हैं। जी नाज़रीन इकराम, जब भी कोई गेस्ट ऐसे ऑनरेबल शख्सियत हमारे स्टूडियो में एक या दो या ज़्यादा की तादाद में मौजूद होती है तो उन्होंने जब मुल्क के लिए कुछ काम किया होता है या एक जज्बा उनकी ज़ात से जुड़ा हुआ होता है तो नहायत खुशी होती है। आज भी बरतानिया के शहर रेडिच में एक ऐसा नाम तारीख़ पर, बरतानवी तारीख़ के अंदर उभरता है जो मुसलमानों की कम्युनिटी के नुमाइंदे बनते हुए पहले मुस्लिम मेयर के तौर पर सामने आते हैं और लोग, काउंसलर्स, उनकी बॉडी, उनकी कम्युनिटी उन्हें चुनती है अपने शहर के मसाइल के हल के लिए। हमारे स्टूडियो में इस वक्त तशरीफ़ फरमा हैं जनाब सुलेमान अकबर साहब, मेहर हैं रेडिच के। उन्हें कहते हैं अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे आप? ठीक हैं? सब ठीक ठाक। आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं कम्युनिटी मेंबर हैं और समाजी जज्बे से सरशार हैं चौधरी मोहम्मद असगर साहब। तहसील गुजर खान से इनका तल्लक है, टोक दिल मोहम्मद से। उन्हें भी कहते हैं खुश आमदीद और जनाब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। ब्रेक में, वक्फे में हमें ज्वाइन करेंगे राजा साजिद साहब फ्राम जसवाला कम्युनिटी की खिदमत। इनकी भी पाकिस्तान हो या बरतानिया हो या लंदन की टूटिंग ब्रॉडवे का एक ख़ास इलाका जो इनकी ज़ात से मशहूर है। कैसे मशहूर है, ब्रेक में, वक्फे में उन्हें सामने लाएंगे और उनसे बात करेंगे। तब तक मौजूद मेहमानों को से सिलसिला शुरू करते हैं। मेरा वतन आज के इस प्रोग्राम का नाम है, इस शो का जो हर हफ्ते आप देखते हैं। और मेरा वतन में वतन से जुड़ी हुई शख्सियात को हम दावत देते हैं और उनसे, उनके सीने में छुपी हुई खूबसूरत यादों को, उनकी ज़िंदगी के मिशन को सामने लाने की कोशिश करते हैं। कंजर्वेटिव पार्टी बरतानिया में इस वक्त मुख्तलिफ सिटीज़ के अंदर उनके मेयर मौजूद हैं। दर्जनों के हिसाब से ये तादाद है, जबकि सैकड़ों के हिसाब से काउंसलर्स पूरे मुल्क में मौजूद हैं और एमपीज़ मुख्तलिफ इलाकों में भी अपने अपने इलाके की खिदमत कर रहे हैं। रेडिच के मेयर सुलेमान अकबर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उन्हीं से सिलसिला कलाम शुरू करते हैं और पूछते हैं जनाब, सियासत तो कहते हैं कि खारदार कांटू की एक वादी होती है, वोट मांगना पड़ता है, मिन्नतें करनी पड़ती हैं। इस तरह कई दोस्त भी वोट नहीं देते, नाराज़गियाँ सामने आती हैं और कुछ वो भी दे देते हैं जिन्हें हम जानते भी नहीं होते हैं। आप इस वादी में आए, क्या सोच के आए, आप ही से पूछते हैं। जी थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो ये है कि मैं बरतानिया के मुख्तलिफ़ शहरों में रहा हूँ। लंदन में काफ़ी अर्सा मैंने रहा हूँ, डिग्री उधर से ली मैंने, फिर जॉब की उधर काफ़ी अर्सा, फिर मैं ग्लासगो चला गया, उधर मेरा वर्क परमिट हुआ था, उधर आईटी में जॉब की। तो ये जितने भी एरियाज़ हैं इधर मैंने ये नोट किया कि हमारी कम्युनिटी के काफ़ी नुमाइंदे सियासी तौर पे मौजूद हैं और कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन 2014 में 2014 में जब मैं रेडिच आया तो यहाँ मैंने देखा कि हमारे लोग तो मौजूद हैं, मसाजिद भी हैं, लेकिन कोई पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो और लोगों के मसाइल भी काफ़ी ज़्यादा थे। तो उस वजह से मैंने सोचा कि क्यों ना जाना एक स्टेप लिया जाए और सियासी मैदान में कदम रखा जाए ताकि लोगों की कोई खिदमत की जा सके। मेरा बैकग्राउंड जो है कोई सियासी नहीं है, मेरे ख़ानदान में किसी ने कभी सियासत नहीं की। मेरी वालदा जो हैं वो प्रोफेसर थी, हैं बल्कि माशाल्लाह रिटायर्ड हैं, और वालिद साहब की वफ़ात हो चुकी है तो वो ज़मींदार थे। तो हमारा सियासत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं था। तो ये एक बहुत बड़ा स्टेप था मेरे लिए,
کیونکہ آپ کو اپنے ہول سے باہر نکلنا پڑتا ہے, آپ کو مختلف لوگوں سے بات کرنی پڑتی ہے, ووٹ مانگنا پڑتا ہے. کچھ لوگ آپ کو پسند کرتے ہیں, کچھ نہیں کرتے, کچھ مختلف القاب سے بھی پکارتے ہیں. تو ان ساروں کے باوجود جو ہے نا میں نے سوچا کہ کیوں نہ ریڈچ میں کوئی ایسی کوشش کی جائے کہ ہماری بھی کوئی جو ہے نا کونسل میں اور کاؤنٹی کونسل میں ریپرزنٹیشن ہو. تو کونسلر جب آپ بنے وہ کون سا سال تھا؟ وہ تھا 2018. تو ہمارا ریڈچ میں جو ہے نا 2 ٹیئر سسٹم ہے کہ ڈسٹرکٹ کونسل ہے جس کو برو کونسل کہتے ہیں, اور کاؤنٹی کونسل ہے اس کے اوپر جو ہے نا وسٹرشائر کاؤنٹی کونسل. تو 2018 میں ڈسٹرکٹ کونسلر بنا یا برو کونسلر بنا, اور اب یہ میرا تیسرا سال ہے کاؤنٹی کونسل کا بھی. کاؤنٹی کونسل کو ہوگا. 2014 میں آئے اور بڑا تیزی سے یہ سفر طے ہوا, اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ سفر اس سے بھی پہلے تیزی سے طے یہ ہوا کہ جو پہلا الیکشن تھا میرا وہ 2016 میں تھا. تو 2015 میں نے جوائن کی کنزرویٹو پارٹی. 2016 میں الیکشن تھا, وہ انفارچونیٹلی جو ہے نا اس وقت یہ نائجل فراج کی پارٹی کافی اوپر تھی, تو کنزرویٹو پارٹی کے کافی ووٹ ادھر ڈیوائڈ ہو گئے تھے, تو اس وجہ سے میں الیکٹ نہیں ہو سکا. اس الیکشن کے دوران جو ہے نا انکل سے میری ملاقات ہوئی. ان کے لیے وہ ایک بہت بڑا سانحہ تھا, ان کے بیٹے کی وفات ہوئی تھی حادثے میں. اس کے باوجود جو ہے انہوں نے میری بہت زیادہ سپورٹ کی, بہت زیادہ سپورٹ کی 2016 میں. اس کے بعد ان سے تعلق بن گیا, پھر یہ راج صاحب سے بنا, پھر آہستہ آہستہ جو ہے نا لوگوں سے تعلق بنتا چلا گیا. آپ اکیلے ہی چلے تھے جانب منزل؟ ہاں جی. اور دوست ملتے گئے اور کارواں بنتا گیا. ٹھیک ہے. وہ ایک تو یہ کہ جاننا چاہتے ہیں اپنے ناظرین کے لیے جو دنیا بھر میں اس وقت میرا وطن پروگرام سراج ٹی وی اسکائی 760 کے ذریعے سے جو دیکھ رہے ہیں, انٹرنیٹ کے ذریعے سے بھی, سوشل میڈیا کے جتنی بھی سائٹس ہیں, ویب سائٹ ہو گئی, یوٹیوب اور فیس بک کے ذریعے سے بھی اس پروگرام کو دیکھا جا رہا ہے. جو بعد ازاں جب بھی چاہیں ہمارے ناظرین اس کو دیکھ سکتے ہیں, کومنٹس کر سکتے ہیں, اس کو شیئر کر سکتے ہیں. انہی میں سے بہت سارے لوگ یہ جاننا چاہ رہے ہیں کنزرویٹو پارٹی کا ہی انتخاب کیوں کیا آپ نے؟ اس کی کافی ساری وجوہات ہیں کہ ہر بندے کا ایک اپنا مائنڈ سیٹ ہے, ایک اپنی سوچ ہے. آپ اس سوچ کے مطابق جو مین سٹریم پارٹیز ہیں یو کے میں وہ 3 ہی ہیں تقریباً, لیبر ہے, کنزرویٹو ہے اور لب ڈیم ہے. گرین پارٹی بھی ہے لیکن وہ کوئی اتنے زیادہ پاپولر نہیں ہے. تو مین سٹریم پارٹیز کے اندر پھر لیبر تھی اور کنزرویٹو. تو اس کے اندر جو انسان کی آئیڈیالوجی ہے جو وہ پھر میں نے دیکھا کہ کنزرویٹو جو ہے نا وہ پروموٹ کرتے ہیں ہارڈ ورک, سیلف اسٹیبلشمنٹ وغیرہ کے جو پرنسپلز ہیں, اور لوگ کوشش کرتے ہیں کہ لوگ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں اور اپنا جو ہے نا فیوچر کا خود تعین کریں. اور اب سمجھتے ہیں کہ اب تک کی جو اور ماضی کی کنزرویٹو پارٹی کی جو مجموعی طور پر کارکردگی ہے, پرفارمنس ہے, اگلے انتخابات جو چاہے وہ لوکل باڈیز کے ہوں چاہے جنرل میں کامیابی حاصل کرے گی, دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ. لیکن کافی مشکل ہے. اب اس کی آنیسٹ آنسر یہی ہے کہ کافی مشکل ہے, اتنا ایزی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ ہسٹری میں دیکھیں تو کوئی بھی پارٹی ہے وہ 2 یا 3 ٹرم سے زیادہ نہیں چلتی. آپ ٹونی بلیئر کے زمانے میں جب لیبر پارٹی انتہائی پاپولر تھی تو وہ بھی میرے خیال میں 2 یا 3 ٹرمز میکسیمم چلی تھی. اس کے بعد لوگ جو ہے وہ ایک چینج دیکھنا چاہتے ہیں. تو اب کنزرویٹو پارٹی کی بھی یہ 3rd ٹرم ہے, تو کافی زیادہ چیلنجز ہیں. اس کے علاوہ سب سے بڑا چیلنج جو ہے وہ اس وقت مہنگائی ہے, جس کی وجہ سے ہر بندہ پریشان ہے. اور اس کے اندر جو ہے نا وار آف یوکرین والی جو وار ہے اس کی وجہ سے یہ مہنگائی بہت زیادہ ہے. تو لوگ کہیں نہ کہیں اپنا غصہ نکالنا چاہیں گے, اور ہو سکتا ہے کہ وہ کنزرویٹو کو نہ سپورٹ. اس آنے والی ممکنہ پھر وہ شکست, ممکنہ جو ناکامی ہے سے بچنے کے لیے اپنی لیڈرشپ کو کیا ایڈوائز کرنا چاہیں گے آپ؟ میری تو یہی ایڈوائس ہے کہ جو عام لوگوں کے مسائل ہے آپ دوبارہ اس کے اوپر ری فوکس کریں, جس طرح پہلے ڈیوڈ کیمرن کے دور میں ہو رہا تھا. اس کے بعد جس طرح
کووڈ کو بھی بہت اچھے طریقے سے ٹیکل کیا. انفارچونیٹلی بورس جانسن کی کچھ ویڈیوز اور تصویریں آئیں یا جو کچھ اس کے کچھ ایکشنز تھے کہ جو اس کو نہیں کرنے چاہیے تھے, جو رول اس نے بریک کیے. تو اب میرے خیال ہے ایک موقع ہے کہ اس سب سے آگے نکل کر ایک نئی پالیسی پیش کی, ایک نئی پالیسی پر عمل درآمد کیا جائے. یہ کہنا تھا سلیمان اکبر صاحب کا, میئر ہیں ریڈچ کے, اور انہیں یہ بھی اعزاز حاصل ہے برطانیہ کی تاریخ میں کہ ریڈچ سے یہ پہلے مسلم میئر ہیں, اور یہ ہسٹری ہے. اور سب سے بڑی بات ہے کہ سپوت پاکستان وطن کی مٹی سے ان کا گہرا تعلق ہے, اور وطن کی مٹی کی اندر اس مٹی سے بالخصوص جسے کہتے ہیں لاہور, اور لاہور کا ایک خاص نام آتا ہے, ابھرتا ہے, اور بہت ساری باتیں ابھرتی ہیں ان کی ذات سے, ان کی فیملی لائف سے, ایک سے دو ہونے والی حوالے سے بھی سوالات ابھریں گے کافی. اور باہر کے جو مخالف کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں, کونسل کے اندر جو ان کی اپوزیشن ہوتی ہے, اس سے کس طرح عہدہ برا ہوتے ہیں مختلف مسائل کے اندر. پھر گھر کی چاردیواری کے اندر بھی ایک گورنمنٹ ہوتی ہے, اس گورنمنٹ سے یہ کیسے مشکل وقت میں اپنا راستہ نکالتے ہیں. یہ ساری باتیں پوچھیں گے ان سے. اس سے قبل ہم جو تھوڑی دیر کے لیے جائیں گے چودھری محمد اصغر صاحب کے ساتھ سامنے, اور ان کی طرف ان سے کریں گے بات. جناب السلام علیکم. وعلیکم السلام. چونکہ پروٹوکول بھی کا تقاضا بھی تھا, کیونکہ آپ کے نمائندے ہیں, یہ کمیونٹی کے نمائندے ہیں, ریڈچ کے یہ نمائندے ہیں, تو انہیں سے سلسلہ کلام شروع ہوا. لیکن کہتے ہیں کہ انہوں نے بھی ابھی ایک شعر کو دہرایا ہے کہ میں چلا تھا جانب منزل اکیلا ہی مگر دوست. تو آپ ان مخلص, کوئی بھی شخص اپنے دائیں بائیں کے جو مخلصین ہوتے ہیں, بازو ہوتے ہیں, ان کے بغیر تنہا ہوتا ہے, اور انہیں بھی یہ پراؤڈ فیل کرتے ہیں, فخر ہے کہ مجھے جو ملے ساتھی محبت والے, ان میں جہاں آپ شامل ہیں وہاں پر ٹی وی دیکھنے والے سارے ان کے پیارے شامل ہیں جو اس وقت بھی ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہیں. ساجد صاحب بھی موجود ہیں. کس طرح آپ نے ان کو اس 2014 سے لے کر اب تک کیسا پایا؟ دیکھیں جی, میری ملاقات ان کے ساتھ ہوئی ہے 2016 میں. جی. میرے بیٹے کی وفات ہوئی جی, اور اس دن میرے بیٹے کا چلم بھی تھا. جی. ٹھیک ہے جی. تو یہ میرے پاس آئے. ویسے تو یہ ان کی خاندان جہاں سے ان کی شادی کا تعلق ہے, جی, چودھری فیملی سے, ہماری سے. ٹھیک. تو اس فیملی کے ساتھ بھی میرا بڑا اچھا تعلق ہے. ٹھیک. تو انہوں نے آ کے ذکر کیا, ان کے ایک عزیز ہیں, جی, انہوں نے. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ گھبرائیں نہیں. پھر ان سے میری ملاقات ہوئی. جی. تو میں نے کہا میں آپ کے ساتھ ہر گھر میں چلتا ہوں, ٹھیک, اور آپ کی بتاتا ہوں آپ کون ہیں. ٹھیک. ڈور ٹو ڈور بڑی حوصلہ افزائی کی. ان کا جو شروع ہوئی, یہ میری ان کی ملاقات ہے. میرے بیٹے کی کہتے ہیں چودھری صاحب کہ شہرت جب ملتی ہے, اقتدار جب ملتا ہے, اور پاور پر جب جاتا ہے, بلندی پر جاتا ہے, مصروفیات بڑھ جاتی ہیں. جب مصروفیات بڑھتی ہیں تو انسان کو مختلف جگہوں پر بلایا بھی جاتا ہے پاپولر ہونے کی وجہ سے, ایک نام ہونے کی وجہ سے. بندہ ہر جگہ پہنچ نہیں سکتا. لوگ کہتے ہیں مغرور ہو گیا ہے. آپ نے کبھی ان میں کوئی ایسی چیز دیکھی؟ جی میں نے نہیں دیکھی, کیونکہ میں نے انہیں بہت پیار دیا. جی, میں یہ کہتا ہوں میری کمیونٹی میں ان نون میرے بچوں کی طرح یہ بالکل میرے سے پیار کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور میری بھی کوشش ہے کہ یہ اپنے ایک علاقے میں ہمارے میں آئے ہیں, اور پہلے ہمارا کونسلر کوئی ریپرزینٹیو نہیں تھا, تو میری بھی خواہش یہی تھی کہ میں ریپرزینٹیو رہوں. آج ماشاءاللہ ہمارے ریڈج میں اور بھی 2-3 کونسلر ہیں اس بچے کو لانے کی وجہ سے, اور ماشاءاللہ انہوں نے بھی جو کام کر رہے تھے, جیسے ان کو کہتے ہیں کمیونٹی کے لیے, ہی از آلویز دیئر ٹو ہیلپ ایوری باڈی. ٹھیک. آپ ہی سے پوچھیں گے, چونکہ آپ کمیونٹی کے اندر رہتے ہیں, اور ہر جو گلی محلہ ہے, خوشی غمی ہے, اور جتنی بھی شاپنگ والی جگہ ہیں وہاں بیٹھتے ہیں دوستوں کے ساتھ بھی. 1960 سے آپ کا تعلق ہے یہاں پر اس شہر سے. مسائل کیا ہیں اس شہر کے سب سے اہم جو بڑے بڑے ہیں خاص, وہ کیا ہے جس سے پر ماضی میں یا کوشش نہیں کی گئی یا وہ پورے نہیں کیے جا سکے؟ مسائل ہمارے ہوتے ہیں جی. ایک تو ہماری بزرگ کمیونٹی ہے, اس کے لیے مسائل ہیں جی, کہ ان کو سمجھنے میں سمجھانے میں جی ہوتا تھا
سلیمان کے ساتھ یہ بات ہے کہ اگر کوئی بندہ آتا ہے تو ہمیں یہ اپنے مسائل بتاتا ہے وہ کرتے ہیں. دوسرے ہمارے کچھ مسائل ہیں ان کی بولتے بھی ہیں اور یہ کرتے بھی ہیں. مثلاً وہاں آسانی سے مل جاتے ہیں لوگوں کو اگر کوئی مسئلہ تو اگر کوئی بھی کام ہے جی کافی کام ان کو بولے گئے ہیں اور کھائے ان کا تعلق لوکل ایم پی کے ساتھ ہے, کونسل کے ساتھ ہے, یا اپنے ہوم آفس کسی ادارے کے ساتھ ہے. ہم انہیں کہتے ہیں تو یہ فوراً اس کی کوئی نہ کوئی حل بتاتے ہیں. اگر ان سے نہیں ہوتا تو یہ ہمیں وہاں تک اپروچ کراتے ہیں. ٹھیک, بہت شکریہ. پھر واپس آتے ہیں آپ کی طرف اور سلیمان اکبر صاحب کی طرف چلتے ہیں. کون سی ایسی چیزیں جو آپ تنہائی میں جب ہوتے ہیں بالکل سکون میں اکیلے میں اور یہ چاہتے ہیں جب میں کرسی سے اتروں, میری یہ ذمہ داریوں کا پیریڈ ختم ہو, میں مطمئن ہو کے اتروں, وہ کون سی چیزیں ہیں جو آپ فوکس کی ہوئی ہیں آپ نے اپنی ذات کے اندر؟ اس آپ نے ذکر کیا ہٹ لسٹ پر جو ہے, تو میرے 3 بچے ہیں تو تنہائی کا مجھے اتنا ٹائم نہیں ملتا. لیکن یہ ہے کہ یہ ان سب کے تعاون کی وجہ سے ایٹ لیسٹ جو ہے نا ہسٹری اس وقت یہ ہے کہ ریڈیچ کا میں جو ہے نا فرسٹ مسلم کاؤنسلر ہوں جس نے اپنی ایک ٹرم پوری کی, پھر دوسری ٹرم پوری کی, پھر کاؤنٹی کاؤنسلر بنا, پھر میئر بنا. تو یہ بھی جو ہے نا ان سب کے تعاون کی وجہ سے ہی ایک اچیومنٹ ہے. اس کے علاوہ ریڈیچ کے اندر مسائل ہماری کمیونٹی کے کافی زیادہ ہیں, لیکن میرے خیال میں جو سب سے توجہ دینے والی جگہ ہے نا وہ ایجوکیشن ہے. ٹھیک, اوکے, کہ ہماری کمیونٹی کو ایجوکیشن کے اوپر خاص طور پہ بہت زیادہ توجہ دینی چاہیے. اس وقت اتنی توجہ نہیں ہے, لیکن ہمیں اس کو امپروو کرنا چاہیے. ہمارے جس طرح دین میں بھی ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ علم حاصل کرو چاہے چین ہی کیوں نہ جانا پڑے. میرے خیال میں آنے والے دور کے اندر سب سے زیادہ رول جو ہے نا وہ ایجوکیشن پلے کرے گی, ایجوکیشن اور پالیٹکس. ٹھیک, ایجوکیشن اور پالیٹکس یہ آپ کی ترجیحات میں شامل ہیں اور فرصت اور تنہائی میسر نہیں ہے. ظاہر فیملی لائف بھی ہے اور کمیونٹی کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ بھی ہیں, اور سب سے بڑی بات ہے کہ آپ نے یہاں سے ڈگری لی ہے, برطانیہ کے مختلف شہروں کا آپ نے وزٹ کیا, جگہ جگہ کا تجربہ آپ کو حاصل ہوا ہے, کمیونٹی کے مسائل کو سمجھا ہے, اور حیرانگی بھی ہے, خوشی بھی ہے اس بات پر کہ 2014 میں آپ ریڈیچ آئے اور 16 میں آپ نے الیکشن میں حصہ لیا, 18 میں, پھر اس کے بعد آپ 2023 میں آپ یہاں کے اس شہر کے میئر ہیں, اور یہ بہت بڑی بات ہے, بہت بڑے اعزاز کی بات ہے آپ کے لیے بھی, ہمارے لیے, اور اس ہمارے جو میرا وطن سے جڑے ہوئے جتنے بھی لوگ ہیں, سراج ٹی وی سے جڑے ہوئے جتنے لوگ ہیں, ان کے لیے بھی خوشی کی اور طمانینت کی یہ بات ہے کہ تھوڑے ٹائم میں اپنے ٹارگٹس کو فوکس کیا اور منزل پر پہنچ گئے, وہ منزل جو آپ کے دل کے اندر تھی کہ میں کمیونٹی کے لیے کچھ کروں. اور جب کمیونٹی کے لیے کچھ کرنے کا ٹائم اور مقام ملا, اس منزل پر آپ آئے تو وطن عزیز کی نام کے ساتھ آپ کا نام جڑا ہوا ہے. اب جب بھی یہ مقامی لوگ جب بات کرتے ہوں گے اور کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ بندہ پاکستان سے ہے. جب پاکستان سے ہم بات کرتے ہیں تو عرض وطن کی مٹی کا کچھ قرض ہے ہمارے اوپر اور فرض بھی ہے. وطن کو آج خوبصورت وطن, میرے وطن کو, میرا وطن خوبصورت وطن دیکھنا چاہتے ہوں آپ, کیونکہ یہاں آپ نے لرن کیا ہے بہت کچھ. یہ ماحول کہتے ہیں کہ اوپن یونی ہے, بہت کچھ بندہ سیکھتا ہے. وہ ملک پورا من اقوام عالم میں سب سے اوپر, سبز علالی پرچم سب سے خوبصورت بلند نظر آئے, لوگ سکون سے ہوں, عزتیں محفوظ ہوں, کیسے ممکن ہے؟ کیا کہیں گے آپ؟ میرے خیال میں اس کا سب سے جو بہترین سلوشن ہے وہ ڈیموکریسی ہی ہے. جی, آپ ویسٹ میں دیکھیں, ویسٹ میں جتنی ترقی ہوئی ہے اس میں ایک میجر رول ہے ڈیموکریسی کا, کیونکہ اگر آپ یورپ کی ہسٹری میں چلے جائیں تو مختلف ممالک جو ہیں وہ مختلف ڈائنیسٹیز رول کر رہی تھی. جس طرح انگلینڈ کے کنگز تھے, فرانس کے کنگ تھے, مختلف یورپین ممالک کے. اگر آپ انگلینڈ پہ ہی فوکس کر لیں آپ, تو
لوگوں نے اپنے حقوق کے لیے جدوجہد کی. میگنا کارٹا ایک بہت مشہور معاہدہ ہے, بالکل, اور سیاسی طور پہ لوگوں نے اپنے رائٹس کے لیے توجہ دی. اس وقت بھی آپ دیکھ لیں کہ جو کنگ اور کوئین ہے وہ ایک سیریمونیل پوسٹ ہے, زیادہ ساری ایگزیکٹو پاورز پولیٹیشینز کے پاس ہی ہیں. تو اس کا بہترین جو صرف ایک ہی سلوشن ہے اور وہ ہے ڈیموکریسی. پاکستان میں آپ دیکھ لیں کہ پچھلے جب سے پاکستان بنا ہے مختلف ایکسپیریمنٹس ہوتے رہے ہیں, ون آفٹر اندر, لیکن کوئی بھی آپ دیکھ لیں کوئی اتنا سکسیزفل نہیں رہا. تو اب ضرورت اس چیز کی ہے کہ جو ڈیموکریٹک فورسز ہیں ان کو چانس دیا جائے, پارلیمنٹ جو ہے وہ اپنی ٹرم پوری کرے, جس بھی پارٹی کی ہو. بالکل, جس بھی پارٹی کی ہو, بالکل پارٹی. صحیح بات ہے. برطانیہ میں مقیم اوورسیز پاکستانی اور دنیا بھر میں 90 لاکھ سے زیادہ پاکستانی اوورسیز کمیونٹی اس سلسلے میں اپنا کوئی رول ادا کر سکتی ہے پیغام پہنچانے کی صورت میں کہ ڈیموکریسی کو فروغ دیا جائے؟ جی, میرے خیال میں اس وقت جو حالات ہیں انفارچونیٹ, دینا چاہیے یا نیوٹرل رہنا چاہیے, یہ بھی سوال ہے. پیغام تو دینا چاہیے, کیونکہ ہمارا ملک ہے, ہم اس کے ریپرزنٹیٹیو ہیں. ہم بھی یہی کوشش کرتے ہیں کہ ہماری وجہ سے کوئی ایسی بات نہ ہو کہ ہمارے ملک کا نام بدنام ہو. سملرلی ملک کو بھی یہی کوشش کرنی چاہیے. تو اب میرے خیال میں جو انفارچونیٹ سرکمسٹانسز ہیں ان سے کوئی نکلنے کی ترکیب لگانی چاہیے. جتنے بھی پاورفل سرکلز ہیں پاکستان میں, ان سب کو ایک کوشش کرنی چاہیے. سب کو ہی کوشش کرنی چاہیے. کوشش آپ بھی اپنے علاقے کی خدمت کے تحت, اپنا ریڈیج کی خدمت کے تحت کر رہے ہیں, اور زندگی بزی بھی ہوتی ہے باہر کے کاموں میں. اوپننگ سرمنیز پر بھی, ریبن کٹنگ کے لیے بھی آپ کو بلایا جاتا ہے چیف گیسٹ کے طور پر بھی, بہت ساری جگہوں پہ جاتے ہیں. فیملی لائف اس دوران یقیناً تھوڑی متاثر ضرور ہوتی ہے, ہوئی ہے, کافی زیادہ متاثر ہوئی ہے, لیکن اس کے اندر سب سے زیادہ کریڈٹ جاتا ہے فیملیز کو. جتنے بھی پولیٹیشنز ہیں, چاہے لیبر پارٹی کے ہیں, چاہے کنزرویٹیو کے ہیں, چاہے کسی اور پارٹی کے ہیں, سب سے زیادہ جو سیکریفائز کرتا ہے وہ ان کی فیملیز کرتی ہیں, ان کے ہسبینڈ, ان کی وائفز, ان کے بچے. تو میری جو وائف ہیں ان کی سپورٹ ہے بہت زیادہ, اور اگر ان کی سپورٹ نہ ہو تو پھر میں کچھ اتنا زیادہ کام نہیں کر سکتا باہر جا کے. اپوزیشن راضی رہتی ہے آپ سے یا زیادہ تر خفا؟ اپوزیشن کا تو کام ہی خفا رہنا ہوتا ہے, چاہے کوئی بھی پارٹی ہو. ہم اپوزیشن میں جائیں گے ہم بھی خفا ہی رہیں گے. خفا رہنے دیتے ہیں یا راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ پھر راضی ایسا پاکستان کی طرح نہیں کوشش کرتے. یہاں پر تو یہ ہے کہ آپ پالیسیز دیتے ہیں, اور اپوزیشن کے ساتھ فرسٹ پرائورٹی یہی ہوتی ہے کہ کوئی ایمیکیبلی سلوشن نکل آئے, وے فارورڈ. اور اگر نہ نکلے تو پھر ڈاؤن ٹو نمبرز ہی ہوتا ہے کہ کس پارٹی کے کتنے کاؤنسلر, ڈاؤن ٹو نمبر ہوتے ہیں. اور ایک اپوزیشن پروگرام کے دوران, شو کے دوران بھی عرض کی تھی کہ کونسل ہال میں بھی ہوتی ہے, جی, اور باروں میں بھی, اور کاؤنٹی میں بھی آپ نے بتایا, ڈسٹرکٹ کونسل میں بھی, ایک گورنمنٹ گھر کے اندر بھی ہوتی ہے. جب کہتے ہیں دو برتن ہوں کہیں پر, چاہے وہ پارلیمان ہو چاہے گھر کا نظام ہو, برتن سے برتن ٹکرا جاتا ہے کہ مجھے فلاں جگہ جانا تھا, بڑا ضروری, آپ کو کہا بھی تھا, یا آج برتھ ڈے تھی, ہماری ویڈنگ اینیورسری تھی, بچے کی سالگرہ تھی, لیکن آپ جی فلاں جگہ پر چلے گئے, جی جنازہ تھا یا شادی تھی یا اوپننگ پر چلے گئے. ایسے موڑ آتے ہیں, ناراضگی پھر ہو جاتی ہے. راضی کرنے میں پہل آپ کرتے ہیں یا ان کی طرف سے ہوتی ہے؟ ایسے موڈ بہت کم آئے ہیں, کیونکہ آدمی کی زندگی پھر پبلک کے لیے ہو جاتی ہے. تو میری یہی کوشش ہوتی ہے کہ ایک بیلنس کروں, اور جتنے بھی میرے پبلک انگیجمنٹس ہوتی ہیں وہ ہم نے ایک لکھی ہوئی ہے ڈائری, اس کے اندر لکھی ہوتی ہے. اور ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کہ کوئی بچے کی برتھ ڈے مس ہو گئی ہو یا کوئی اور امپورٹنٹ ایونٹ مس ہو گیا ہو. اور ایک میرے خیال میں ایک خاموش سا معاہدہ یہ ہے کہ گھر کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں ان کی رسپانسبلٹی میری وائف کے اوپر ہے, اور اس کے اندر میں زیادہ انٹرفیئر, فل پاور اپنے دی ہوئی ہے, جیسے مرضی ڈیکوریٹ کرے, جیسے ان کا. چاہیں گے کہ آپ کے فیملی ممبرس میں سے, بہن بھائیوں میں سے, اولاد میں سے کوئی اور تو کنزرویٹو پارٹی کے پلیٹ فارم پر آئے اور کمیونٹی میں خدمات سر انجام دے جیسے آپ دے رہے ہیں؟
فیوچر میں؟ جی بالکل، لیکن اس کے لیے یہ ہے کہ یہاں پر موروثی سیاست نہیں ہے. اگر ان کا دل کرے گا تو وہ آنا چاہیں گے تو میں ان کو سپورٹ کروں گا، لیکن اگر ان کا نہیں دل کرے گا تو وہ نہیں آئیں گے. صحیح ہو گیا. آپ کو جو ترقیاتی پروجیکٹس ہیں، ڈیولپمنٹ ہے، وہ کونسلی یقینی طور پر کرتی ہے. فنڈز کے ایشوز ہر جگہ پڑتے ہیں، سامنے آتے ہیں، جس سے ڈیلے ہوتی ہے. کچھ ہے ایسا کچھ معاملہ؟ جی یہاں پہ فنڈز کافی ڈفرینٹ طرح سے ایشو ہوتے ہیں، چونکہ کاؤنسلرز کو فنڈ نہیں ایشو ہوتا ہے، طریقہ اسکیمز کو فنڈز ایشو ہوتے ہیں. تو کاؤنسلرز کے ہاتھ میں کوئی اختیار نہیں ہوتا کہ اس کو ٹینڈر دے دو یا اس کو ٹینڈر دے دو. اس کی وجہ سے کرپشن کا کوئی اتنا چانس نہیں ہے. ٹھیک ہے. فنڈنگ کا ایک ایشو ہے نیشنلی، چونکہ مہنگائی اتنی زیادہ ہو رہی ہے. ایک پروجیکٹ جو ہے اس کی اگر کاسٹ 100 بلین تھی تو یہ اب یوکرین وار کی وجہ سے اتنی مہنگائی ہوئی ہے. ٹھیک. انٹرنیشنل ایشوز پر بھی انشاءاللہ بات کرتے ہیں، اور دیگر چند بڑے اہم انتہائی دلچسپ بھی سوال باقی ہیں. یہاں پر وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا. بریک کے بعد آپ سے ملتے ہیں. ناظرین جائیے گا کہیں نہیں، بریک لیتے ہیں. جی ناظرین اکرام، آپ نے بہت ساری باتیں سنی چودھری محمد اصغر صاحب کی، اور ان کے خوابوں کا جو مرکز ہے ریڈیچ کے، جو اس وقت یہ دولہا ہے، دوسرے لفظوں میں یہ کہہ دیں سلیمان اکبر صاحب کی باتیں آپ نے سنی کہ وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں، کیا کرنے کی نیت لے کے اس میدان میں آئے ہیں. لائیو کال کے ذریعے سے آپ بھی بتا سکتے ہیں ہمیں اپنا فیڈ بیک، اور آپ کیا سننا چاہتے ہیں، کیا کہنا چاہتے ہیں. نمبر ہے ہمارا 012166718786. سراج ٹی وی آپ دیکھ رہے ہیں اسکائی 60 پر، اور دنیا بھر میں جتنے بھی بہن بھائی اور سیاست سے، سماج سے، مذہب سے تعلق رکھنے والے اس وقت اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، پسند کرتے ہیں، اپنے فیڈ بیک دیتے ہیں، ان کو کہتے ہیں ہم خوش آمدید. بریک کے بعد ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ موجود ہیں. کلر سیدہ ڈسٹرکٹ راولپنڈی کی ایک تحصیل ہے. گجر خان اور کلر سیدہ بالکل آپس میں کہہ لیں کہ اس طرح کی ٹوین تحصیلیں ہیں جیسے ٹوین سٹیز کا ہم نے تاریخ میں پہلی بار ریڈیچ اور تحصیل گجر خان کا نام سنا. اس بارے میں بھی بات چیت کریں گے میئر صاحب سے. اور تحصیل کلر سیدہ کا ذکر جب ہوتا ہے تو جسوالہ ایک گاؤں آتا ہے، بلکہ چھوٹا سا گاؤں ہے، شرقی جانب ہے، پل نالا کانسی کا کراس کریں، بالکل چھوٹا سا، پیار کی محبت والی، امن والی سوچ رکھنے والے لوگوں کی وہ بستی ہے، اور پیار کرنے والے لوگوں کی بستی ہے. وہ اس بستی کی تعریف اس لحاظ سے بھی بنتی ہے کہ ایک چھوٹی سی بستی جہاں پر شرح ایجوکیشن، شرح خواندگی بہت زیادہ ہے. وہاں پر وقت کے نامی گرامی ہیڈ ماسٹر گزرے ہیں، چودھری گلفراز صاحب، پھر چودھری حمید اختر صاحب، پھر چودھری رشید اختر صاحب، اور بے شمار نام جن کو گننا شروع کریں تو وہ فہرست جو ہے وہ لمبی ہو جائے گی، پوری ایک کتاب لکھی جا سکے گی. لیکن ہم بات کریں گے شریف صاحب کے حوالے سے، جن کے صاحبزادے ہیں برطانیہ میں مقیم راجہ ساجد محمود، جن کے اندر بھی کمیونٹی کا درد، کمیونٹی کے مسائل اور ان کو حل کرنے اور حل کرانے کی ایک جستجو ہے. اور حل کرانے کے لیے وہ جسے بھی دیکھتے ہیں کہ وہ اس فیلڈ میں، اس سفر میں، اس شاہراہ پر کوئی لیڈ کر رہا ہے تو یہ ان کے ساتھ چلنا اپنا فرض سمجھتے ہیں کہ کمیونٹی کی خدمت کا حق نبھانے کے لیے جو آگے قائد کے طور پر موجود ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ آت مضبوط کرنے اچھے لوگوں کے یہ ہماری ذمہ داری اور فرض بھی ہے اور قرض بھی ہے. راجہ ساجد محمود صاحب اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. انہیں کہتے ہیں جی خوش آمدید، اور کہتے ہیں السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے آپ؟ الحمدللہ ٹھیک ہے. مدت سے میں خود گواہ ہوں آپ کی سماجی خدمات کا. سپورٹس کا کوئی نام ہو، کبڈی کا، والی بال کا، فٹ بال کا، کوئی کھلاڑی کھیلنا چاہ رہے ہوں، کٹ نہیں ہوتی، چھوٹی سے پیسے لگتے ہیں، لیکن کرکٹ کے شائقین،
اور اسی طرح جو ہمارے ثقافتی کھیل ہیں پتھر اٹھانا, بینی پکڑنا اور بیل دوڑ وغیرہ, آپ کا نام ہم نے یہاں برطانیہ رہتے ہوئے بھی دیس کی مٹی میں, میرا وطن جسے کہتے ہیں پاکستان, دیکھا ہے کہ جہاں سے آپ پیسے بھیجتے ہیں طالب علموں کو جو پڑھ نہیں سکتا, اس کے لباس نہیں ہے, جوتے نہیں ہیں, آپ اس کے لیے فکر کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں آپ ایسا؟ اصل میں ایک شوق ہے, اور شوق کی وجہ یہ ہے کہ میں نے اپنے ملک کو بہت قریب سے, اپنے دیہات کو اسپیشل دیکھا ہے کہ وہاں پر غربت بڑی ہے, اور کچھ والد صاحب کی طرف سے یہ ورثے میں چیز ملی ہے کہ وہ بھی مدرسوں میں جا کے لوگوں کو آٹا دینا اور کسی کو بتانا نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں. اور کہ پچھلے دنوں میں لندن گیا ہوا تھا تو وہاں پر ایک مسجد کے امام ہیں قاری نذیر صاحب, تو انہوں نے جمعہ کے بعد مجھے یہ بتایا کہ جو میں درس دیتا ہوتا نا پاکستان, وہ ساری کتابیں آپ کے والد صاحب نے دی ہوئی تھی, اور مجھے خوشی ہوئی, اور اسی نقش قدم میں چل رہا ہوں, اور کوشش میں کرتا ہوں کہ میرے والد صاحب ایک بڑی خوبصورت بات کیا کرتے تھے کہ خداوند کریم انسان کے دل میں نہیں رہتا, خداوند کریم کعبے میں نہیں رہتا, وہ انسان کے دل میں رہتا ہے. تو دل کسی کا نہیں دکھانا, اور کوشش کرنا کہ ہر انسان کا دل خوش ہو. دل کسی کا نہیں دکھانا, دل کسی کا, کہ ہر انسان کا دل راضی رہے. کونسلر میئر برطانیہ کے شہر ریڈرچ کے پہلے مسلم میئر ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے, سلیمان اکبر صاحب. کیسا پایا آپ نے ان کو؟ بہت خوبصورت پایا جی, اتنا خوبصورت پایا کہ میں نے بلکہ لوگوں کو بھی کہتا ہوں کہ دل, مطلب جتنی میری تھی نا, کہ اس سے زیادہ میں ان کو اچھا پایا, اور ہمدرد پایا. تو دل کی ہمدردی سے, رات ہو دن ہو, جس بندے ان کو پکارا, یہ نہیں دیکھا یہ لیبر کا, یہ کنسرپٹی کا, یہ کون ہے, لیکن انہوں نے جا کے وہاں اس کی پوری, یہ کرونا ہوا, میں نے ان کو ان کی گاڑی میں نے خود گواہوں کہ لوگوں کی بڑی مدد کی. جنہوں نے ووٹ دیے ہوتے ہیں جی وہ بڑے خوبصورت لوگ ہوتے ہیں, دل کے اندر ہوتے ہیں, چونکہ انہوں نے ووٹ دیے ہوتے ہیں. جنہوں نے ووٹ نہیں دیے ہوتے, فطری طور پر ایک ناراضگی سی اندر پیدا ہوتی ہے. ان کے اندر ایسی چیز کبھی دیکھی جو جنہوں نے ووٹ نہیں دیے انہیں اگنور کرتے ہوں؟ اصل میں یہ بندہ بالکل ڈیفرنٹ ہے. اچھا, وہ کہتے ہیں کہ کمپلیٹلی از ڈفرنٹ مین, کیونکہ یہ چہرے پہ مسکراہٹ اور ہر بندے کو خوش دلی سے ملنا, ماشاءاللہ, اپوزیشن ہو یا کوئی بھی ہو. لیکن جو بندہ ان سے جو ملتا ہے نا دوبارہ, وہ کہتا ہے یہ کہ میں ان کو جا کے ملوں گا. اندازاً کتنی آبادی ہوگی ریڈرچ کی, اور کتنا ایریا ہوگا, کتنی دیر کا سفر ہوگا ایک سرے سے دوسرے سرے کے ختم ہو جاتا ہوگا؟ ریڈرچ چھوٹا سا ولیج ہے, چھوٹا سا ولیج. جب میں آیا 1983 میں تو اس ٹائم تھوڑے سے ہمارے لوگ تھے, اور مزے کی یہ بات ہے کہ ریڈرچ ایک ایسا جگہ ہے کہ جہاں سب ضلع راولپنڈی کے لوگ ہیں. ایک دو گھر بھی آئے باہر سے, میرے خیال میں ایک سے جائیں دوسری طرف جائیں آدھا گھنٹہ لگتا ہے. چھوٹا سا ولیج ہے, مسائل خوبصورت ولیج ہے. کیا دیکھتے ہیں وہاں کے جو آپ جنہیں آپ نے چنا, جن کے ساتھ آپ چلے سلیمان اکبر صاحب کے ساتھ, کہ آپ بھی مطمئن رہے اور لوگ آپ کی بھی تعریف کریں اور ان کی بھی, وہ کیا مسائل ہیں جو حل ہونے چاہیے فوراً؟ ابھی اصل میں سب سے ہمارا مین ایک مسئلہ بنا ہوا, وہ بھی انہوں نے ٹیک اف کیا, وہ قبرستان کا. کیونکہ مسلم کمیونٹی کے لیے ہمیں قبرستان ہمارا فل ہو گیا, اور پچھلے دنوں ان سے بات ہوئی, کہتے ہیں کہ میں نے بالکل اس کو ٹیک اپ کیا, انشاءاللہ بڑی جلدی میں مل جائے گا. ایجوکیشن کا میں زیادہ مسئلہ ہے, ایجوکیشن الحمدللہ میری ایک بیٹی ڈاکٹر بھی ہے, وہ یہ بھی بس اللہ کا کرم ہوا, تو وہ بھی یہ کہتی ہے کہ ابو آپ جب بھی ملیں لارڈ میئر صاحب کے بولے کہ اسکول کا وزٹ کریں, ایجوکیشن بڑی ضروری ہے, اور ہمارے لوگوں میں اویئرنیس پیدا کریں کہ بچوں کو پڑھائیں, دین بھی دیں اور دنیا بھی دیں, دونوں چیزیں آج کل لازم مطلوب ہوگی. دنیا بھر میں اس وقت ناظرین اکرام جو انٹرنیشنل ایشوز چل رہے ہیں, جیسے یوکرائن کی وار ہو گئی, اور پھر پیچھے 2-3 سال لوگ اس لپٹ میں رہے, کرونا وائرس کے لاک ڈاؤن کے شکار ہوئے, مہنگائی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے, اور خود سلیمان اکبر صاحب کا بھی یہ کہنا ہے, اعتراف کرنا ہے, یہ بڑی بہادری کی بات ہوتی ہے اپنی گورنمنٹ کے اندر کسی چیز کو دیکھیں جو, اور یہی ایک لیڈر کی پہچان ہوتی ہے. لیڈر پبلک کی زبان ہوتا ہے اور اس کی آنکھ ہوتا ہے, پبلک کے مسائل کو قریب سے دیکھتا ہے. انہوں نے محسوس کیا ہے جو چیزیں وہ سچی زبان سے, دل کی گہرائی سے یہ کہی ہیں. انٹرنیشنل ایشوز اس وقت برطانیہ کے حالات کو بھی ڈسٹرب کر رہے ہیں. برطانیہ کی گورنمنٹ اس سے عہدہ برا کیسے ہو رہی ہے اپنی عوام کی ویلفیئر کے لیے اور دنیا کے ساتھ چلنے کے لیے؟ سلیمان اکبر صاحب سے اس کا جواب جاننے کی کوشش کرتے ہیں. جی, آپ جہاں تک تعلق ہے رشین انویژن آف یوکرین, تو میرے خیال میں
اس کے اندر تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں کہ اگر آج کل کے دور کے اندر اگر کوئی ایک ملک دوسرے ملک پہ ایگریشن کرتا ہے تو پوری دنیا کو سپورٹ کرنا چاہیے جو مظلوم ملک ہے. لیکن ایکولی جو ہے ایک اور پوائنٹ یہاں سے نکلتا ہے کہ جو دوسرے ملک ہیں جس طرح کشمیر ہے یا فلسطین ہے جہاں پہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو ان کی آواز کے ان کے لیے کوئی زیادہ اتنی آواز نہیں اٹھاتا. بالکل صحیح. تو میرے خیال میں عالمی جو قانون ہے جو گلوبل لا ہے وہ ہر کسی کے لیے سیم ہونا چاہیے اور ان تھیوری ہے بھی سیم لیکن پریکٹیکلی ایسا ہوتا نظر نہیں آ رہا. بالکل صحیح. پریکٹیکلی ایسا ہوتا نظر نہیں آ رہا. کشمیر کا ایشو اکثر ہم دیکھتے ہیں برطانیہ میں، برمنگھم میں، لنڈن میں، بریڈ فورڈ اور مانچسٹر میں اکثر کشمیری کمیونٹی جس میں پاکستانی بھائی بہن بھائی ساتھ شامل ہوتے ہیں کیونکہ یہ دو نہیں ہیں ایک ہے. اور لفظ جب شروع ہوتا ہے میرا وطن تو کشمیر بھی ہمارا وطن ہے اور اسی طرح اہل کشمیر بھی کہتے ہیں پاکستان. عید ال کیوں نہیں ہوتا نظر آ رہا؟ پیچھے کیا چیز ہے اس کے پیچھے؟ میرے خیال میں کافی زیادہ جو ہے وہ ایلیمنٹس ہیں. ایک تو آپ دونوں ملکوں کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں. میرے خیال میں جس وقت برٹش گورنمنٹ نے ڈویژن کی تھی یہ مسئلہ اس وقت ہی حل ہو جانا چاہیے تھا. ٹھیک ہے. ایسا صورتحال چھوڑنی ہی نہیں چاہیے تھی. اس کے بعد جب ہسٹری سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب قائد اعظم گورنر جنرل تھے اس وقت ہی جو ہے نا انڈیا نے یہ شروع کر دیا تھا ادھر سسٹم. تو میرے خیال میں دونوں ملکوں کو سوچنا چاہیے اور مل بیٹھ کے جو ہے نا اس کا کوئی سلوشن نکالنا چاہیے کیونکہ جس طرح حالات جا رہے ہیں اب پاکستان میں آپ دیکھ لیں کہ غربت ایک بہت بڑا ایشو ہے اور لیک آف ایجوکیشن بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے. اور ہمارے جو فنڈز ہیں پاکستان کے جو ہمیں خبروں سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی میجورٹی جو ہے وہ ڈیفنس میں جاتی ہے. تو اگر اس کا کوئی پائیدار سلوشن نکلا ہے تو میرے خیال میں دونوں ممالک کے لیے بہتر ہوگا. دونوں ممالک کے لیے یہ بہتر ہوگا. آپ نے ذکر کیا پاکستان کا اور پاکستان سے چونکہ پروگرام کو دیکھنے والی کمیونٹی بھی جو ہے وہ اردو پنجابی پٹواری اسپیکنگ لوگ ہیں اور وہ اپنے دیش سے دور جب ہوتے ہیں وطن سے دور ہوتے ہیں تو وہاں کی جو درد ہے اس کی کسک یہاں تک محسوس ہوتی ہے. اس کی ٹیسیں اٹھتی ہیں ہر ایک کی خاص طور پر جو زر مبادلہ بیچنے والے ہوتے ہیں کیونکہ گھر والوں کو کوئی تکلیف ہے تو چودھری محمد اصغر صاحب بھی اس بات کو مانتے ہیں ساجد صاحب آپ بھی اور سلمان صاحب بھی. تو گھر والوں کو کوئی تکلیف ہے تو گھر کے جو بیٹے بیٹیاں ملک سے باہر ہوتے ہیں انہیں بھی تکلیف ہوتی ہے. برطانیہ گورنمنٹ سے یہ امید کی جا سکتی ہے کمیونٹی کے نمائندوں کے توسط سے کہ وہ پاکستان کے موجودہ حالات یا کشمیر کے موجودہ حالات پر اپنا رول کوئی ادا کر سکیں گے؟ میرے خیال میں ہر کسی کو ہی یہ ہم نے بھی کیا ٹرائی کہ مسئلے کو آپ اجاگر کریں اس کو پروموٹ کریں تاکہ ایٹ لیسٹ لوگوں کو پتہ چلے کہ ایک ایشو ہے. اس سے آگے میرے خیال میں اب دونوں ملکوں کو چاہیے کہ یہ مسئلہ ٹائم بلکہ کافی دیر ہو چکی ہے یہ مسئلہ بہت عرصہ پہلے حل ہو جانا چاہیے تھا. کوئی اور کرے نہ کرے جیسے جان گیلوے نے ماضی میں کشمیر کے لیے بہت زیادہ آواز اٹھائی ہے. پھر اسی طرح آپ ہی کی پارٹی کی سعیدہ وارثی صاحبہ نے بھی کافی آواز اٹھائی ہے. ایون عرب کنٹریز کے لیے انہوں نے آواز اٹھائی افریقہ اور دیگر جگہوں پر بلکہ جس میں سے کہا یہ جاتا ہے انہیں کچھ قربانی بھی دینی پڑی اپنے عہدے اور ذمہ داریوں سے شاید انہی آوازوں کی وجہ سے. لیکن ایم پیز جو کم از کم پاکستان اور کشمیر سے تعلق رکھتے ہیں کیا انہیں یک زبان ایک ہو کر اپنے خطے کے لیے برطانوی پارلیمان سے کوئی چیز نکلوانی چاہیے بات کے لیے پرائم منسٹر کی طرف سے؟ میرے خیال میں اگر آپ ہسٹری دیکھیں تو ایم پیز نے کافی کوشش کی ہے اس مسئلے کو ریزالو کرانے کے لیے اور پہلے گورنمنٹ جو ہے وہ کوششیں کافی کرتی رہی ہے گورنمنٹ آف جو ہے لیکن الٹیمیٹلی جو ہے نا وہ ان دو ملکوں کے اوپر ہی آ جاتا ہے کہ وہ کیا اس کا سلوشن نکالنا چاہتے ہیں. اس کا کیا انڈیا اور پاکستان یہاں سے تو کوئی ایسی بائنڈنگ قرارداد نہیں پاس ہو سکتی جو ان دونوں کے اوپر بائنڈنگ ہو چونکہ بوتھ کنٹریز آر انڈیپینڈنٹ کنٹریز. ٹھیک ہو گیا جی. ناظرین اکرام اس وقت دیکھ رہے ہیں آپ پروگرام میرا وطن اسکائی 760 پر.
سراج ٹی وی. اور کال کر سکتے ہیں آپ 012166718786 پر بھی. آپ کا کوئی سوال ہو, کوئی ہمارے آنریبل گیسٹ کے ساتھ آپ بات کرنا چاہتے ہو تو کال کر سکتے ہیں. ہم اگلے سوال کی طرف جاتے ہیں. ڈگری لی تھی آپ نے برطانیہ سے, مختلف شہر بھی دیکھے, ڈگری کس سبجیکٹ میں آپ نے لی؟ میں نے ایم ایس سی کی تھی سافٹ ویئر انجینئرنگ میں. یہ خواب تھا, ٹارگٹ تھا, ضرورت تھی؟ ٹارگٹ بھی تھا, ضرورت بھی تھی, چونکہ میری جو والدہ ہیں وہ خود پروفیسر تھیں, تو ایجوکیشن کے اوپر ہمارے گھر میں شروع سے ہی کافی فوکس رہا ہے. جو میری سسٹر ہے وہ مانچسٹر میں, وہ بھی ڈاکٹر ہے, اور جو میرا بھائی ہے وہ لاہور میں ہے, تو اس کا اپنا سافٹ ویئر ہاؤس ہے, سافٹ ویئر کا بزنس ہے. تو ایجوکیشن کے اوپر جو ہے نا شروع سے ہی فوکس رہا, اور یہ بھی اسی سلسلے میں ہی تھا. اسی سلسلے میں آپ کے گلے میں ایک بڑی خوبصورت سی ذمہ داری کی اعزاز, ذمہ داریوں کا ثبوت اور ذمہ داریوں کا بوجھ اس خوبصورت سی چین کے ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں. اس کا کوئی پراپر نام بھی ہوتا ہے یا اس کو بس چین آف دی میئر کہتے ہیں؟ چین آف دی میئر کہتے ہیں. جب یہ چین آف دی میئر آپ کے گلے کی زینت بنی, سب سے پہلے کال آپ نے کس کو کی؟ جب مجھے پتا چلا تو وہ 3-4 دن پہلے ہی پتا چلا مجھے سیریمنی سے. تو میں نے انکل کو بتایا. سب سے پہلے تو میں نے اپنی وائف کو بتایا, ان سے مشورہ کیا, کیونکہ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے اور جانا ٹائم کمٹمنٹ بہت دینی پڑتی ہے. یہیں پر ایک کال لیتے ہیں, ہمارے ساتھ کالرز موجود ہیں اور بات کرتے ہیں, سلسلہ کلام کو جاری رکھتے ہیں. جی السلام علیکم جناب, کون اور کہاں سے؟ جی وعلیکم السلام سر, میں عبداللہ بات کر رہا ہوں لندن سے. کیسے ہیں آپ؟ جی عبداللہ صاحب, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں سراج ٹی وی پر. بالکل ٹھیک ہے, کہ فرمائیں کیا کہیں گے جناب؟ جی سر, بہت شکریہ میر صاحب سے بات کرنے کا موقع ملا. تو ابھی میر صاحب فرما رہے تھے کہ آرمی کا ایک ہیوی بجٹ ہے, تو میں یہ کوشچن کرنا چاہتا ہوں کہ ٹھیک ہے آرمی کا بہت زیادہ ہیوی بجٹ ہے, لیکن اس کے باوجود اگر 75 سالوں سے کشمیر کا مسئلہ یہ حل نہیں کر پائے تو پھر ایسی آرمی کا کیا کرنا چاہیے آپ کو؟ آپ کے خیال میں سیاستدانوں کو اس بارے سوچنا چاہیے؟ سیاستدانوں کو, عبداللہ صاحب لائن پر ہی رہیے, جواب لیتے ہیں جناب. جی اگر آپ دینا چاہیں تو. اس کا جواب دینا میرے لیے کافی مشکل ہوگا, چونکہ یہ پاکستان کا ایک انٹرنل میٹر ہے, اور یہ وہاں کے پولیٹیشین ہی اس کا بہتر جواب دے سکتے ہیں کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں. جی عبداللہ صاحب, آپ کا شکریہ, امید ہے کہ جواب آپ کو ملا ہوگا. اس پر انشاءاللہ پروگرام کے اینڈ پر بات بھی کرتے ہیں, وائنڈ اپ کرتے ہوئے. تھینک یو ویری مچ. کال کرتے رہیے گا اور آئندہ بھی آپ کی کال کا ہم انتظار کریں گے. جی تو یہ کیسا آپ فرما رہے تھے, میں نے دوستوں کو بتایا چین کے حوالے سے, میئر کی جو اوورسیز ابراڈ میں کوئی کال آپ کو آئی یا گئی کسی ایسے رشتے کی طرف سے جو دل کی دھڑکنوں کو طاقت دیتا ہو؟ ہاں جی بالکل, جب جو لوگوں کو پتہ چلا, بہت سارے کالز آئی, وائس میسیجز آئے, فیس بک میسیجز آئے, جہاں بھی ہمارے دوست ہیں, رشتہ دار ہیں, تو سب نے خوشی کا اظہار. والدین حیات ہے؟ والدہ حیات ہے میری, والد تو وفات پا چکے ہیں 2007 میں. چلیں جی, یہ ایک ماں کے لیے بڑی خوشی کی بات ہوتی ہے, اور اس کے بعد پھر قریبی دوستوں کی, جن میں سے بے شمار دوست اس وقت بھی پروگرام کو سن رہے ہیں اور اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں, چودھری اصغر صاحب اور راجہ ساجد صاحب. آج کے پروگرام میں سلمان اکبر صاحب آپ نے ہمیں وقت دیا, چودھری اصغر صاحب نے دیا اور راجہ ساجد صاحب نے دیا, اور بے شمار کالر ہمارے ساتھ موجود تھے. ہم کالز لے نہیں سکے آنریبل گیسٹ کی باتوں کو جاری رکھتے ہوئے, اور عبداللہ صاحب نے لندن سے کال کی جو ہم نے لی. بہت شکریہ عبداللہ صاحب آپ کا, آئندہ بھی کال کرتے رہیے گا. اور جو گیسٹ ہمارے ساتھ آئے آج کے بڑی مصروف زندگی میں, سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں, اور انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. میرا وطن کے ساتھ مجھے سلیم شہزاد کو, ہمارے معزز مہمانوں کو دیجیے اجازت, اور اسٹوڈیو میں موجود جو ہمارے ساتھی جو کی بورڈ پر ہیں, سٹاف, ہمارے پروڈیوسر صاحب, سب کی طرف سے یہ میں کہتا ہوں السلام علیکم, اور پاکستان زندہ باد.